آپ کا میزبان افتخار احمد غوری اس وقت کاہوٹا پریس میڈیا سینٹر کی رمضان ٹرانسمیشن جو کہ سوشل میڈیا میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ٹرانسمیشن ہے اس میں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ الحمدللہ آج چوتھا رمضان مبارک ہے اور کاہوٹا پریس میڈیا سینٹر کی چوتھی ہی رمضان ٹرانسمیشن ہے۔ رمضان ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرنے کے تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا جناب قاری صغیر صاحب کو کہ وہ بارگاہ الہی میں تلاوت کلام پاک پیش کریں اور اللہ کی نورانی کتاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة بسم الله الرحمن
माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज से कारी सगीर साहब हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा थे कलाम इलाही से। हमद है उस ज़ात को जिसने मुसलमान कर दिया, हमद है उस ज़ात को जिसने मुसलमान कर दिया, इश्क सुल्ताने जहां सीना में पिन्हा कर दिया, जलवाए ज़ेबान आईना को हैरान कर दिया, जलवाए ज़ेबान आईना को हैरान कर दिया, महरमा को इनके तलबों से पशीमा कर दिया। ऐ शहे लोलाक तेरी आफरीदिश के लिए हक ने लफ्ज कुन से पैदा साजो सामा कर दिया। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज से अपनी हाजिर का नजराना पेश फरमा रहे थे। हमारे तमाम दोस्त अहबाब जो भी हमें फीडबैक दे रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ। जनाब रफ़ाकत जंजुआ साहब कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है। अफजाल शमसी साहब कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। और जनाब रफ़ाकत जंजुआ साहब कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में और आवाज़ में तिलावत की। कारी साहब ने माशाल्लाह खूबसूरत आवाज़ थी और खूबसूरत अंदाज था। इसके साथ साथ एटी मोटर्स हब जो है वो भी हमें देख रहे हैं। और जितने लोग हमें देख रहे हैं उन लोगों से एक गुजारिश है कि काउटा प्रेस मीडिया सेंटर की ट्रांसमिशन को आप आगे मजीद भी शेयर कीजिए। जितने मैंने नाम लिए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर आप सबके नामों के साथ साथ शेयर आ जाएगा तो हमें खुशी होगी कि इस प्रोग्राम को शेयर करने में आप अपना किरदार अदा करेंगे। आप लोगों को मालूम है कि माशाल्लाह काउटा प्रेस मीडिया सेंटर की वो वाहिद ट्रांसमिशन है जिसने सोशल मीडिया में एक बेहतरीन तरीके से रमज़ान मुबारक का आगाज़ किया और रमज़ान मुबारक की खूबसूरत ट्रांसमिशन का भी आगाज़ किया। और इसका देखा देखी काफ़ी जो हैं वो पेजेस जो हैं वो भी रमज़ान ट्रांसमिशन कई नामों के साथ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी होती है कि जब भी हम ऐसी ट्रांसमिशंस लोगों की देखते हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया पेजेस पे। और क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा खूबसूरत अमल काउटा प्रेस मीडिया सेंटर की जानिब से हुआ जिसको लोगों ने फॉलो किया और उसको फॉलो करने में ये तमाम इंशाल्लाह हमारे नामा अमाल में सवाब लिखा जाएगा कि हमने जिस तरह एक ऐसा तरीके से इसको लेकर हम चले तो लोगों ने भी हमें फॉलो किया और वो भी इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह नेट पर जहाँ पर भी देखते हैं तो उलमाए कराम जो है वो बयानात फरमा रहे हैं और नात खां हज़रात जो है वो नातें पढ़ रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया के ऊपर एक सोशल मीडिया का बेहतरीन ऐसा इकदाम है जो कि काउटा प्रेस मीडिया सेंटर ने सबसे पहले किया। मैं उस पर तमाम टीम को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिसमें ख़ुसूसी तौर पर जनाब अस्कर हुसैन कियानी साहब, एहतशाम कियानी साहब, अरसलान कियानी साहब और राजा फैज़ान जंजुआ साहब तमाम दोस्त बात मिलकर जो है कोशिश करते हैं। और कनाडा से हमारे सोहेल असगर कियानी साहब और दुबई से जनाब दानिश कियानी साहब सब अपनी मेहनतें करते रहते हैं उस ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और इन सब के जो है वो सीनियर जनाब मोहम्मद अफजाल शमसी साहब वो भी अपनी कोशिश जो है वो बरूए कार लाते हुए इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते हैं और ट्रांसमिशन को ऐसे तरीके से आप तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करते हैं। इस वक्त हमारे दरमियान कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी के मरकजी सना खाने मुस्तफ़ा जनाब राजा फैज़ान जंजुआ साहब मौजूद हैं। उनकी जानिब चलूंगा कि बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अकीदत के फूल निछावर फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। गम की रोदाद सुनाने की जरूरत नहीं, गम की रोदाद सुनाने की जरूरत नहीं, वो समझते हैं बताने की जरूरत नहीं। काश सरकार मदीने में फरमा दे, काश सरकार मदीने में फरमा दे कि तुझे लौट के जाने की जरूरत नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खूबसूरत कलाम आपकी समातों की नजर। निगाहे रहमत उठी गोई है, निगाहे रहमत उठी गोई है, वो सब की बिगड़ी
रहमत उठी हुई है, वो सब की बिगड़ी बना रहे हैं, खुला हुआ है करीम का दर, खुला हुआ है करीम का दर, बड़े खजाने लूटा रहे हैं, बड़े खजाने लूटा रहे हैं, निगाहे रहमत उठी हुई है, और फलक का सीना दमक रहा है, जमी का गुलशन महक के रहा है, छिड़े के सल्ले अला के नगमे, छिड़े के सल्ले अला के नगमे, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, छिड़े के सल्ले अला के नगमे, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, निगाहे रहमत उठी हुई है, वो सब की बिगड़ी बना रहे हैं, खुला हुआ है करीम का दर, और बरोज़े माशरे बवक्त पेशिश मुझे जो देखा फरिश्ते बोले, हरे परेशान क्यों खड़े हो, इधर परेशान क्यों खड़े हो, तुम्हें तो आका बुला रहे हैं, इधर परेशान क्यों खड़े हो, तुम्हें तो आका बुला रहे हैं, निगाहे रहमत उठी हुई है। माशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से अपनी हाजिरी का नजराना पेश फरमा थे जनाब हमारे मरकजी सना खान मुस्तफ़ा जनाब राजा फैज़ान कादरी साहब। रफाकत साहब कह रहे हैं जी माशाल्लाह कियानी साहब और वली साहब आप सबकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो जी, बहुत शुक्रिया फीडबैक देने का। चौधरी खलील रहमान कह रहे हैं इफ्तिखार भाई बहुत आला, जनाब कियानी साहब को सलाम अर्ज़ करें जी। वालेकुम अस्सलाम, आपका सलाम हम तक पहुँचा। जनाब हसीन अशरफ साहब हमें देख रहे हैं, कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम। और शकील साहब मलेशिया से, शायद जहाँ अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। हसीन अशरफ साहब ने कहा जी सुभान अल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। और शकील साहब ने हमारे लिए फूल जो है वो भी भेजे। आप लोगों का फीडबैक इस तरह आता रहना चाहिए, लेकिन इससे कबल के आप हमें फीडबैक दें, आप इसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम को शेयर भी करें, ताकि ये मोहब्बतों का पैगाम, ये रमज़ान ट्रांसमिशन जो इतनी मोहब्बत के साथ आपके सामने जारी और सारी है, ये बड़ी मोहब्बत के साथ हर एक के दिलों तक भी पहुँचे। और इसके लिए आप अहम किरदार अदा कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम को शेयर करके। तो बराए मेहरबानी आपके हर एक क्लिक के साथ और आपके नाम के साथ शेयर भी आना चाहिए। और मैं आप सबका बेहद ममनून हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में जो है वो इस तरह शेयर करते रहते हैं, प्रोग्राम को आवाम तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करते हैं। इस वक्त हमारे दरमियान काहुटा प्रेस मीडिया सेंटर के बानी और सरपरस्त आला प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी और कम्युनिटी वेबसाइट के सदस्य जनाब असगर हुसैन के सब यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी जानिब चलूंगा कि आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद भी कहें और रमज़ान मुबारक के हवाले से काहुटा प्रेस मीडिया सेंटर की काविशों के हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार बोरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आपको इल्म है कि ये हमारी दूसरी रमज़ान ट्रांसमिशन जो है वो जारी है, तो मैं समझता हूँ कि ये कोटा प्रेस मीडिया सेंटर की टीम की कामयाबी है। कैंसर वैसे ऐसे अगर हम कहें ना कि सालाना दूसरी, तो
क्योंकि ऐसा लगता है लोग समझते हैं कि शायद दूसरे रोज की ट्रांसमिशन, सालाना, दूसरी सालाना और चौथे रमजान वार की ट्रांसमिशन। वो नाज़रीन को पता है दूसरे साल की मैं ट्रांसमिशन देख रहा था, मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैंने कहा शायद आवाम को भी ऐसा महसूस हो। तो हमारी ये कोशिश हुई, हमेशा कोशिश रही है कि कोटा प्रेस मीडिया सेंटर से अच्छे और दीनी प्रोग्रामों को ज़्यादा अहमियत दी जाए ताकि माशरे की इस्लाह हो सके। तो माशाल्लाह ये रमज़ान मुबारक का महीना है, बड़ा बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है। वो कि कोरोना वायरस के हवाले से वो मज़ा नहीं रहा, वो मसाजिद भरी हुई थी, हर वक्त हर दौर में जो है वो वहाँ अल्लाह और उसके रसूल के जो है वो इबादत में मशगूल थे लोग। लेकिन मैं समझता हूँ कि चूँकि ये दुनिया में, पूरी दुनिया में ये वबा है, तो हम भी इसका जो है वो हम इंतज़ामिया की हदायत के मुताबिक अमल दरामद कर रहे हैं। और मैं उलमाए किराम का भी इंतहाई मशकूर हूँ कि आज जो हमारे मेहमान हैं सारे ही उलमाए किराम मसाजिद में भी बड़ा इंतज़ामात करते हैं और इंतज़ामिया की जो अहकामात हैं उसको फॉलो करते हैं। आज मेरी असिस्टेंट कमिश्नर कोटा ज़ैबुन नसा साहिबा से बातचीत हुई थी, तो उन्होंने एक पैगाम दिया था कि आप कोटा प्रेस मीडिया सेंटर के हवाले से ये आवाम को ये पैगाम भी दे दें कि वो इंतज़ामिया के जितने भी अहकामात हैं वो आपके फ़ायदे के लिए हैं। हम अगर देखें हज़ारों लोग बेरोज़गार हैं, दुकानें बंद हैं, कारोबार बंद हैं, और जो लोग दिहाड़ीदार थे वो इस वक्त भूख और अफलास का शिकार हैं। तो ये है कि अगर हम इंतज़ामिया के अहकामात की पाबंदी नहीं करेंगे, बाज़ार में उसी तरह रश मौजूद है, बैंकों के बाहर रश मौजूद होगा, तो इसमें ये हमारा अपना नुकसान है। नाज़रीन मैं बताता चलूँ कि कोरोना वायरस आप देख सकते हैं कि कोई अगर जो मरीज़ कोरोना वायरस का होता है तो उससे लोग अपने भी जो है वो कितने दूर हो जाते हैं। तो इस हवाले से हमें एहतियात करनी चाहिए, हमारे फ़ायदे के लिए है। दूसरा यह है कि हम इस रमज़ान के मुक़द्दस महीने में बजाय इसके कि हम नाजायज़ मुनाफाखोरी करें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करें, जितनी कोशिश हो सके लोगों को रिलीफ दिया जाए। तो मैं ये एसी साहिबा का एक पैगाम था कि लोगों से आप ये कहें कि बाज़ार में बेजा रश न करें, लॉकडाउन की जिस तरह इंतज़ामिया की तरफ से हदायत हैं उस पर अमल दरामद किया जाए, और ये आप लोगों का ही फ़ायदा है। जब हम सब मिल के इंतज़ामिया के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो हम यकीनन इस वबा से जो है वो मुकाबला कर सकते हैं और छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं। जितने केस कम होंगे इतना लॉकडाउन में भी कमी होगी, कारोबार जो है वो चलेंगे, मसाजिद आबाद होंगे। तो मैं अब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं आज हमारे जो मेहमान हैं यहाँ इंतहाई खूबसूरत शख्सियत हैं, जब भी इनको कोटा प्रेस मीडिया सेंटर ने आवाज़ दी ये यहाँ पहुँचे, बड़ी धीमी आवाज़, बड़ी पुरखलूस आवाज़ और दीन कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमेशा इन्होंने गुफ्तगू की। जनाब खतीब जामे मस्जिद मदनी जनाब हाफ़िज़ अब्दुल्ला साहब, मैं इनको कोटा प्रेस मीडिया सेंटर में खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब कारी सगीर साहब जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, और पिछली साल जो ट्रांसमिशन थी उसमें भी इन्होंने भरपूर यहाँ साथ दिया, और इस दफ़ा भी हमारा कोटा प्रेस मीडिया सेंटर का साथ दे रहे हैं। मैं इनका भी इंतहाई मशकूर हूँ। जनाब हमारी कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी गुलदस्ता रसूल कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी के मशहूर सना खान मुस्तफ़ा मरकज़ी सना खान है, जो कि मैं समझता हूँ कि इधर कोटा प्रेस मीडिया के सेंटर की टीम में भी हैं। इनको जहाँ फिट करें, अगर वो टेक्निकल हवाले से कहें वहाँ फिट हो जाते हैं। अगर इनको गुलदस्ता रसूल कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी नात बेहतरीन, इनकी आवाज़ खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, मैं इनका भी इंतहाई मशकूर हूँ। फैज़ान कादरी साहब मैं इनका भी मशकूर हूँ, और अपनी दूसरी टीम जितने भी हमारे अफजाल शमसी साहब हैं, अरसलान असगर कियानी हैं, एहतशाम असगर कियानी हैं, सारे मिल के तो हम इस गुलदस्ते को आबाद किए हुए हैं। अल्लाह से दुआ है कि इस रमज़ान मुबारक के महीने में जितने भी हो सके अल्लाह ताला हमसे अच्छे काम कराए। मैं इस मौका पर अपने नाज़रीन को जो मैं देख रहे हैं अंदरून मुल्क बैरून मुल्क, उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जो है इस रमज़ान की बरकत से उनके तमाम मसाइल हल हो। तो मैं अब चाहूँगा कि जनाब बगैर किसी ताख़ीर के जनाब अब्दुल्ला साहब से कहूँगा कि वो रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल के हवाले से जो पहला अशरा है उसके हवाले से भी बात करें। कल तीसरा रमज़ान मुबारक था, तो खातून जन्नत जनाब हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा का वसाल का दिन भी था। मैं चाहूँगा कि उस हवाले से भी थोड़ी रोशनी डालें। तो मैं चाहूँगा कि जनाब
جی کینسر چلتے ہیں حافظ عبداللہ صاحب کی جانب. اس سے قبل لوگوں کا فیڈ بیک ہے وہ میں آپ کے سامنے مینشن کرتا چلوں. اس وقت ہمیں ثاقب حسین صاحب جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. شکیل احمد صاحب نے کہا ہے جی اللہ پاک میرے بھائی ملک شفیق خان صاحب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. جی آمین. ہم بھی دعا کریں گے کہ آپ کے دوست آپ کے بھائی ان کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. اب ایسے افتخار صاحب کہہ رہے ہیں قاری صاحب کو میری طرف سے بہت بہت سلام. جی وعلیکم السلام. محمد شہزاد کہہ رہے ہیں جی حافظ عبداللہ حافظ سگیر صاحب اور نعت خان چاند صاحب کو میرا سلام. جی وعلیکم السلام. اس طرح محمد شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام ہے, بہت ہی خوبصورت ٹرانسمیشن ہے. علامہ ہاشم ظہور صاحب جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ناصر محمود صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. محمد شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں بوری صاحب آپ کو اور آپ کی تمام ٹیم کو میری طرف سے سلام. جی وعلیکم السلام. آپ کا بہت مانا سلام ہم تک پہنچا اور ہماری بہت مانا گزارش آپ کے لیے کہ ہر ایک نام کے ساتھ شیئر جو ہے وہ لازمی آنا چاہیے. ہمارے پروگرام کو مزید آگے شیئر کیجیے تاکہ محبتوں کا پیغام نہ صرف کہوٹہ میں, نہ سوشل میڈیا کے صرف پاکستان کے اندر جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا پیجز ہیں وہاں پر, بلکہ دنیا کے کونے کونے میں یہ چیزیں جو ہیں وہ پہنچ سکیں اور یہ محبت کا پیغام پہنچ سکے. ابھی بلا تاخیر ہمارے درمیان موجود ہے خوبصورت شخصیت اور مدنی مسجد جامع مدنی مسجد مین بازار کہوٹہ سے تشریف لے کر آئے ہیں جناب قاری عبداللہ صاحب. میں ان کی جانب چلوں گا کہ وہ رمضان مبارک کے پہلے عشرے کے مطابق اپنی گفتگو بھی کریں اور حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت کے حوالے سے بھی گفتگو فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا دخل رمضان فتحت له ابواب الجنہ. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. میرے نہایت قابل صدق واجب الاحترام اور اس کہوٹہ پریس میڈیا سنٹر کے بانی, کہوٹہ کے ہر دل عزیز شخصیت, مہربان شخصیت اور کوٹہ کی زبان جناب حاجی اصغر حسین کیانی صاحب اور ان کی پوری ٹیم, افتخار غوری صاحب, کیانی صاحب کے دونوں صاحبزادگان, قاری صغیر صاحب اور بہترین خوبصورت اور خوب سیرت نعتخوان فیضان قادری صاحب. اللہ کریم آپ کی ان محنتوں کو اپنے فضل سے قبول اور منظور فرمائیں. تو بہت اچھا ایک سلسلہ ہے الحمدللہ. دین اور دنیا, انفرادی, اجتماعی, سیاسی, غیر سیاسی, یعنی تمام آپ الحمدللہ لوگوں کی شیئر کر رہے ہیں اور حکام بالا تک, پھر یعنی عوام کی آواز اوپر تک, پھر مسائل کو اجاگر کرنا. تو الحمدللہ اگر سارے میڈیا والے اسی طرح کریں تو انشاءاللہ بہت سارے ہمارے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں اور لوگوں کے درمیان جو دوری ہے اللہ اس دوری کو بھی ختم فرما سکتے ہیں. تو رب تعالیٰ اس پروگرام جو کوٹہ رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے اللہ پاک اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائیں. جیسے محترم کیانی صاحب نے یہ اور ہر مسلمان, ہر شہری جانتا ہے کہ اللہ رب العزت کی شان جلالیت کا ظہور ہے اس وقت پوری دنیا میں. اللہ کریم کی شان جلالیت کا ظہور ہے اور پوری دنیا کے خواہ وہ امیر ہیں یا غریب, بڑے ملک ہیں یا چھوٹے ہیں, مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں, اللہ کے اس حکم جلالیت کے سامنے بے بس ہیں. نہ کوئی مادی چیز یعنی اس میں یعنی کار فرما ہے, نہ دولت کام آ رہی ہے, محض یہ ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے رحم فرما دیں اور اللہ اس موجودہ وبا سے اپنے بندوں کو نجات نصیب فرما دیں. لکھا ہے اہل علم نے کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام یعنی طوفان نوح, لکھا ہے کہ وہ عالمگیر تھا کہ پوری دنیا اس طرح اس سے متاثر ہوئی سوائے وہ چند خوش نصیب
یعنی نفوس جو نوح علیہ السلام کی اس کشتی میں سوار تھے وہی بچے، اور باقی یعنی شرقاً غرباً شمالاً جنوباً پوری دنیا کو اللہ نے تباہ کیا۔ اب رب تعالیٰ کے عذاب آتے رہے، قوم عاد پر بھی عذاب آیا، قوم ہود پر بھی عذاب آیا، قوم صالح علیہ السلام پر بھی عذاب آیا، لیکن ایک علاقے اور قوم تک وہ عذاب محدود تھے اور وہ عذاب نظر بھی آ رہے تھے۔ لیکن یہ جو اس وقت کرونا وائرس کے نام سے جو وبا ہے تو یہ ایک تو نظر بھی نہیں آ رہی، اور اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، یعنی پوری دنیا کو، اور یعنی پورا نظام زندگی ہی یعنی ہمارا درہم برہم ہے۔ اور پھر یعنی جو بھی یعنی احتیاطی تدابیر کے تحت ہمیں ہدایات ملتی ہیں، تو ایک امام مسجد ہونے کے ناطے انشاءاللہ ہم یعنی بڑی سختی سے اس پر عمل درآمد کرا رہے ہیں۔ کل سے یہ اعلان ہوا تھا کہ مسجدوں میں وضو خانے بند ہو جائیں، تو بند کر دیے الحمدللہ جی۔ اگرچہ لوگوں کو تکلیف ہے رمضان میں، لیکن چونکہ سب کے مفاد میں ہے، بہتری میں ہے، سب کے لیے ایک اچھی چیز ہے کہ جب یہ ایک متعدی بیماری ہے اور ایک سے دوسرے کے میں یہ منتقل ہو رہی ہے تو اس کے پیش نظر ٹھیک ہے، بہترین اچھی تدبیر ہے، تو انشاءاللہ مسجدوں میں وہ بھی وضو خانے بھی بند کر دیے۔ مقامی حضرات اپنے گھروں سے وضو کر کے مسجد میں لائیں، اور جتنا ہم یعنی اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے، دعا مانگیں گے، توبہ اور استغفار کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کریم جلد از جلد اس مصیبت اور اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرما دیں گے۔ کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا مبارک اور بڑا ہی یعنی برکتوں والا مہینہ ہے، لکھا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے سونے کی کان ہے، یعنی معاد ذہب رمضان کا مہینہ یہ سونے کی کان ہے۔ اس میں خاموش رہنا بھی مسلمان کا عبادت، ذکر و تلاوت درود پاک کا پڑھنا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، اچھے مقاصد کے لیے جاگنا بھی عبادت۔ اور پیارے نبی امام الانبیاء علیہ السلام نے اس ماہ مبارکہ کی آمد سے ایک دن قبل جو فرمایا تھا کہ تم پر یعنی ایک عظیم مہینہ جو ہے وہ سایہ افکن ہونے والا ہے، یعنی بڑی ہی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی ہی برکتوں والا مہینہ ہے، اور بڑی ہی یعنی اس میں ایک رات اللہ نے رکھی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل۔ لکھا ہے کہ اگر ہم 4 باتوں کے اہتمام سے رمضان کو اگر ہم گزاریں تو انشاءاللہ یہ رمضان ہماری بخشش کا ذریعہ بھی بنے گا، اللہ ہماری مغفرت بھی فرما دیں گے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ 4 باتیں اگر ہر مسلمان مرد اور زن اس کے مطابق رمضان گزار لے۔ پہلی بات یہ کہ ہم رمضان کا ادب و احترام کریں، کہ جیسے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا شہر عظیم، کہ یہ بڑی ہی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی ہی برکتوں والا مہینہ ہے، ہمدردی اور خیرخواہی والا مہینہ ہے۔ تو اگر ہم اس کو ادب و احترام کے ساتھ گزاریں، دوسری بات کہ اس کا روزہ ہم پورے آداب اور شرائط کے ساتھ رکھیں، اور تیسری بات کہ ہم اپنے اختیار سے جتنے گناہ کے کام ہیں وہ چھوڑ دیں، یعنی گناہ کے کام چھوڑ دیں، اور چوتھی بات کہ ہم پورے آداب اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، جو بھی برابر موقع مال کے۔ تو فرمایا ان 4 باتوں سے اللہ رب العزت اس رمضان کو قیمتی بھی بنائیں گے اور بندے کی بخشش اور مغفرت بھی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ لکھا ہے کہ رمضان کا روزہ رکھا ہم نے، تراویح سب، تو فرمایا کہ یعنی چند باتوں کا اگر انسان اہتمام کرے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان گناہ چھوڑ دے، یعنی گناہ چھوڑ دے۔ اب دیکھیں رمضان، اس میں اگر ہم ایک فرض ادا کریں گے تو غیر رمضان کے 70 فرضوں کا ثواب، اگر ایک نفل کریں گے تو غیر رمضان کے فرضوں کے برابر اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ اسی طریقے سے ہم اس میں گناہ چھوڑ دیں۔ اب رمضان میں ایک خاص وقت سے خاص وقت تک اللہ نے ہم پر حلال چیزیں بھی یعنی منع کر دی۔ مثلا ایک آدمی کو بھوک لگی ہوئی ہے، دن روزہ ہے،
اور اس کے پاس کھانا موجود ہے لیکن وہ کھا سکتا نہیں، اب کھانا اس کا حلال ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، مشروب پانی موجود ہے، پی نہیں سکتا۔ اور اسی طریقے سے خواہشات کہ جب ہم روزے کی حالت میں حلال بھی چھوڑ رہے ہیں تو پھر حرام تو بطریق اولا ہم نے چھوڑنا ہے، یعنی یہ روزے کی اصل روح ہے کہ ہم گناہ کے کام کو چھوڑ دیں۔ مثلا روزہ رکھ کر ویسے بھی آگے پیچھے بھی نہیں لگے، روزے کی حالت میں جھوٹ ہو نہیں بولنا، یعنی جھوٹ نہیں بولنا۔ اور اسی طریقے سے اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کریں، کانوں کی بھی حفاظت کریں، اپنی زبان کو بھی احتیاط کے ساتھ چلائیں کہ ہماری زبان سے بھی کسی کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچائے۔ تو فرمایا کہ یعنی روزے کا جو اصل مقصد اور روح ہے کہ ہم گناہ کے کام چھوڑ دیں، گناہ کے کام چھوڑ دیں۔ اور اسی طریقے سے کسی کو دھوکہ دینا، ملاوٹ کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا اور غلط قسم کی منافع خوری کرنا، یہ تمام چیزیں غیر رمضان بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں، اور رمضان میں تو بطریق اولا یہ چیزیں ہمارے لیے جائز نہیں ہیں کہ جب حلال ایک خاص وقت سے خاص وقت کے لیے ہمارے لیے حرام ہے، نہیں کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے۔ تو فرمایا کہ اسی طریقے سے اگر ہم حلال چھوڑ دیں، حرام نہ چھوڑیں، تو پھر یہ رمضان زندگیوں میں کتنے ہمارے گزر چکے ہیں لیکن ہماری زندگیوں میں انقلاب نہیں آیا، ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئی۔ تو اصل وجہ یہ ہے کہ ہم حلال تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن جو ہماری ایک ترتیب بن چکی ہے حرام کام ہم نہیں چھوڑتے۔ تو روزے کی سب سے بنیادی جو اصل حقیقت اور اس کا روح ہے یہ ہے کہ ہم گناہ کے کام چھوڑ دیں، ہاں، کہ ہماری زبان سے کسی کو اذیت نہ ہو، جھوٹ نہ بولیں۔ اور پیارے نبی امام الانبیاء علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب نماز میں ہوتا ہے، اور نماز میں بھی خاص طور پہ یعنی سجدے کی حالت میں۔ لیکن آپ علیہ السلام کے پاک ارشاد کا مفہوم یہ ہے اگر یہ صفاتیں ہم اختیار کر لیں گے تو ہماری 24 گھنٹہ زندگی اس طرح گویا کہ ہم نماز میں۔ اور فرمایا وہ کام یہ ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں، اور تیسرا کام یہ ہے کہ ہم زبان سے کسی کو اذیت نہ پہنچائیں۔ فرمایا اگر ان 3 باتوں کے ساتھ ہم یہ دنیا کی زندگی گزاریں گے تو ہمارا دکان پر بیٹھنا بھی عبادت، دفتر میں بیٹھنا بھی عبادت، ہمارا کھیتی باڑی کرنا بھی عبادت، ہمارا بازار کے اندر چلنا بھی عبادت ہو جائے گا، اور گویا کہ ہم جنت سے پہلے ایک جنت والی زندگی گزار گئے۔ اور اگر ہم جھوٹ بولیں گے، دھوکہ دیں گے، ملاوٹ کریں گے اور کسی کو اذیت پہنچائیں گے، ہاں، تو پھر یہ ہمارے لیے یعنی کبھی بھی دنیا کی زندگی میں چین اور سکون ہمیں کبھی بھی مل سکے گا نہیں، یعنی ہمیشہ پریشانی ہی پریشانی ہوگی۔ دولت مل جائے گی لیکن سکون نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا۔ غلط بیانی سے وقتی طور پہ تو ہمیں یعنی سکون ملے گا لیکن اس کا جو انجام ہوگا وہ آج جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو فرمایا کہ روزے کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ صرف یعنی کھانا پینا نہیں چھوڑنا، ہم نے بہت ساری چیزوں کو اپنے ارادے سے نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا۔ اور انسان چونکہ دیکھیں روزہ ہم نے رکھا، پیارے نبی امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث سنتے رہتے ہیں، ممبر مبارک پہ تشریف لے گئے اور 3 مرتبہ آمین 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 کہا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور رب تعالیٰ کی طرف سے اس حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں کی اور مجھے حکم تھا کہ میں ان پر آمین کہوں، اور ان میں سے ایک بد دعا یہ تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائیں آپ کی امت کے وہ لوگ کہ جنہیں اللہ نے صحت اور فراغت میں
رمضان عطا کیا اور گزر گیا لیکن وہ اپنے گناہ معاف نہ کرا سکے، تو آپ علیہ السلام نے اس پر فرمایا آمین۔ تو دیکھیں حضرت جبریل جو سید الملائکہ ہے وہ بددعا کریں اور ساری مخلوق کے سردار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آمین، تو اللہ رب العزت مجھ سمیت ہر مسلمان کو اس بددعا سے بھی محفوظ فرمائیں گے۔ یہ نہ ہو کہ رمضان کو صاحب جو دوسری دو بددعاؤں پہ انہوں نے آمین کہا، جی ہاں جی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، رغم انفہ، آپ کے امتیوں کی ناک خاک آلود ہو جائے، ان لوگوں کی کہ جنہوں نے بڑھاپے میں اپنے دونوں ماں باپ یا ایک کو پایا اور پھر ان کی وہ خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، تو اس پر رحمت للعالمین علیہ السلام نے آمین فرمایا۔ اور دوسرا حضرت جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو جائیں آپ کے وہ امتی، ان کی ناکیں خاک آلود ہو جائیں کہ جن کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے اور وہ آپ پہ درود پاک نہ پڑے، تو اس پر بھی پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ تو یہ تین عام ہماری زندگی کی یعنی روزمرہ یہ تین چیزیں بہت زیادہ پیش آ رہی ہیں، والدین بھی ہیں اور پیارے نبی علیہ السلام کا نام بھی الحمدللہ مسلمان سنتے رہتے ہیں، اور پھر یعنی رمضان اللہ نے زندگی میں ہمیں نصیب فرمایا، تو یہ تینوں بددعائیں حضرت جبریل امین نے دی اور پیارے نبی علیہ السلام نے اس پر آمین، تو اللہ کریم اس بددعا سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ تو لکھا ہے کہ اگر ہم رمضان کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو چند کاموں ہمیں کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلا تو یہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر روزہ فرض ہے، یعنی روزہ فرض ہے۔ اور امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے، اور سفر معراج میں آپ علیہ السلام نے ایک سخت ترین وادی دیکھی کہ اس سے گزرنا بڑا محال اور مشکل تھا، تو اللہ رب العزت کے حکم سے آپ علیہ السلام نے اس سنگلاخ وادی کو عبور کیا، تو دیکھا کہ اس میں بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے خوفناک قسم کے جلاد مسلط ہیں جن کے ہاتھوں میں آگ یعنی لوہے کے بنی ہوئی کینچیاں ہیں جو ان کی وہ باچوں اور زبانوں کو کاٹ رہی ہیں۔ اعاذنا اللہ منہا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایسے بڑا قلق ہوا، افسوس ہوا، اور ان کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، تو میں نے رفیق سفر حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون بد نصیب لوگ ہیں اور انہیں کس گناہ کی یہ سزا مل رہی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور وہ عورتیں ہیں کہ بغیر کسی مجبوری کے فرض روزہ توڑ دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کوئی شرعی عذر ان کے پاس نہ، یہ مسافر تھے نہ کوئی ایسی بیماری تھی، تو پھر بھی یہ روزہ نہیں رکھتے تھے، تو بغیر توبہ کی انہوں نے اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا اور آج یہ سزا مل رہی ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام نے اس سفر معراج میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا، اور رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا، یعنی ان کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے اور الٹے وہ لٹکے ہوئے ہیں اس سنگلاخ وادی میں۔ حدیث کا مفہوم ہے اگر کسی نے روزہ توڑ لیا بغیر شرعی عذر کے اور اس نے بعد میں اس کی قضا بھی کر لی، لیکن اگر سارا زمانہ بھی قضا کرے گا رمضان کا ثواب اسے نہیں ملے گا، رمضان کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلی چیز کہ رمضان کا روزہ رکھنا، کسی صورت بھی رمضان کا روزہ معاف ہو نہیں ہے، الا جو چند صورتیں مستثنا ہیں علماء سے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ حافظ صاحب میں چاہوں گا کہ 2-4 منٹ حضرت فاطمہ الزہرا کے حوالے سے چونکہ جی بس میں 1-2 بات کہوں گا۔ جی ہاں، تو دوسری چیز ہے تلاوت قرآن۔ قرآن اور رمضان یہ آپس میں بڑے ہی لازم اور ملزوم ہیں، اور اسی ضمن میں خاتون جنت، ہاں یعنی وہ لوگ کہ بہت بڑی شان ہے، ان کی بہت بڑی شان ہے، اور میں ادنا ایک امتی ہونے کے ناطے، یعنی ادنا امتی ہونے کے ناطے
یعنی ان ہستیوں کے نام بھی بغیر وضو بے مقصد لینا، یعنی میں کام جاتا ہوں یار ان کا نام بھی بغیر وضو کے نہیں لینا چاہیے۔ اور ان بڑی ہستیوں میں سے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے لوگ، اور خاتون جنت بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے ان لوگوں کا، اتنا بڑا مقام ہے کہ ہم ان کے مقام کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو رمضان کا دوسرا کام تلاوت قرآن کریم، اور خاتون جنت سیدۃ النساء بأہل الجنہ، پیارے نبی رحمت للعالمین علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا والوں، جنت کی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہیں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، لوگوں فاطمہ میرے دل کا کیا ہے؟ ٹکڑا ہیں۔ اور بعض از خدا، ہمارے پیارے نبی کا مقام بعد از خدا، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضرت جبریل جو سید الملائکہ بھی خادم کی حیثیت سے حاضر ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ادباً محفل میں اونچی آواز بھی نہیں نکالتے، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام کہ جب آتی تھیں تو امام الانبیاء اٹھ کھڑے ہوتے تھے، رسول اللہ ان کے سامنے اٹھ جاتے تھے، تو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ علیہ السلام پھر اپنی جگہ انہیں بٹھاتے تھے، تو ساری رات نماز میں قرآن کریم پڑھتی تھی خاتون جنت۔ اور لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے دونوں شہزادوں کو سلایا، حضرت حسنین کریمین کو سلا کر پھر چکی جو پیسنی تھی وہ پیس کر، اور پھر اللہ کے حضور 2 رکعت نماز کی نیت باندھ کر خاتون جنت کھڑی ہو گئیں، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء، اور سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ، اور یہ بڑی راتیں تھیں۔ اب رکوع میں نہیں تھیں کہ حضرت بلال نے اذان پڑھ دی، تو خاتون جنت رضی اللہ عنہ نے جلدی جلدی نماز پوری کی، اور رب تعالیٰ کے حضور شکوہ کیا کہ اللہ، محمد کریم کی بیٹی فاطمہ کے لیے تیری سردی کی راتیں بھی چھوٹی ہیں کہ میں 2 رکعت بھی پوری نہ کر سکی۔ تو آج ہماری خواتین اسلام کو یہ جو ہمارا جسم ہماری مرضی کے بیہودہ اور لغوہ نعرے، یہ اسی کی نوسط ہے کہ آج دنیا انہیں تباہ ہو رہی ہے۔ تو ہمارے لیے بہترین آئیڈیل جو حضرت خاتون جنت ہیں، مائی خدیجہ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان لوگوں کی بڑی شان ہے۔ اللہ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو اللہ ان حضرات کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ تو کل قیامت والے دن کیا منظر ہوگا جب رسول اللہ کی بیٹی تشریف لائیں گی، اور پھر اللہ کریم نے ان کے لیے جو اعزاز اور اکرام رکھے ہیں، پھر ان کے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے جو والد گرامی ہیں تو وہ ساری کائنات، ساری کائنات، تو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ کی کروڑ ہار رحمتیں ہوں ان حضرات پر، اور رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی، جتنے بھی ہم اس وقت موجود ہیں، رمضان کی یہ شب ہے، ان مقدس ہستیوں کی قدموں کی برکت سے اللہ ہماری بھی بخشش فرما دیں، اور اللہ اس موجودہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے، اللہ اسے امت مسلمہ کو بھی اور سارے انسانوں کو اللہ نجات نصیب فرما دیں۔ تو رمضان ایک تو اس کا روزہ، دوسرا تلاوت قرآن، رمضان اور قرآن یہ آپس میں لازم اور ملزوم ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں قرآن کریم نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پیارے نبی علیہ السلام رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے، اور آخری رمضان میں آپ علیہ السلام نے 2 مرتبہ دور فرمایا کہ حضور نبی کریموں نے سناتے اور حضرت جبریل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے۔ اور قرآن کریم یہ وہ عظیم دولت ہے کہ قرآن اور رمضان آخرت میں بندے کی سفارش کریں گے۔ اب لکھا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کوئی عبادت نہیں کریں گے، نہ نماز ہے، نہ ذکر ہے، نہ کچھ بھی نہیں، لیکن قرآن کی تلاوت جنت میں بھی ہوگی۔
یعنی حدیث میں ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمائیں گے کہ آپ کیا سننا، تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم ہوگا وہ زبور پڑھیں گے، اور پھر اللہ کریم فرمائیں گے کہ آج میرا یاسین تمہیں یاسین سنائے گا، اور پھر پیارے نبی علیہ السلام یعنی یاسین کی تلاوت، اور پھر خود اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت۔ تو فرمایا کہ یہ وہ عظیم دولت ہے کہ جو جنت میں بھی جاری رہے گی، یعنی تلاوت قرآن کریم۔ اور تیسرا کام جو رمضان میں سب سے زیادہ کرنا ہے مسلمانوں، وہ صدقہ اور خیرات ہے، وہ صدقات اور خیرات ہی۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام تو سخی تھے، یعنی آپ علیہ السلام سخی تھے، اور ان کی سخاوت کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے سوائے اشہد اللہ کے کبھی بھی لا نہیں فرمایا، یعنی کسی کے آگے انکار نہیں فرمایا۔ اور رمضان میں آپ علیہ السلام کی سخاوت ہوا کی طرح ہو جاتی تھی، یعنی ہوا کی طرح سخاوت ہو جاتی تھی۔ اور پیارے نبی علیہ السلام کا وہ مقدس گرانا تھا کہ غریب لوگ فخر کرتے تھے کہ رسول اللہ کے گرانے سے ہمیں خیرات بھی ملتی ہے اور عزت بھی ملتی ہے، یعنی خیرات بھی ملتی ہے اور عزت بھی ملتی ہے۔ تو رمضان میں یعنی تیسرا جو کام زیادہ کرنا ہے وہ صدقات اور خیرات ہے۔ ہاں زبردست جی، اور اس کا یعنی جتنا بھی اہتمام ہو سکے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک کھجور سے آپ کسی کا روزہ افطار کرائیں گے، اللہ اس کے پورے روزے کا ثواب اس افطار کرنے والے کو عطا فرمائیں گے، اور جو پیٹ بھر کر کسی کو کھانا دے دے گا ہاں تو اس کو کا تو کتنا بڑا مقام ہوگا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا، کل قیامت والے دن اللہ میرے حوض کوثر سے میرے ہاتھوں سے اللہ اسے سیراب فرمائیں گے۔ تو جتنے حضرات ہیں اس وقت یعنی اس وبا سے نجات کے لیے جو صاحب مال لوگ ہیں، تو انشاءاللہ آپ علیہ السلام کی اس سنت کو بھی زندہ کریں، غریبوں کے گھروں تک خود یعنی آپ پہنچائیں۔ دین و اسلام اللہ رسول یہ چاہتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو میں خود غریبوں کے گھروں تک جاؤں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بانجے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کو کچھ رقم دی اور کہا فلاں آدمی اور ہدایات یہ دیں اگر وہ چارپائی پہ ہے تو وہاں رکھ دینا، اس کے ہاتھ میں نہیں دینی، اگر نیچے چٹائی پہ ہے تو وہاں رکھ دینا، اور میرا سلام نہیں کہنا، اور اس سے دعا کی درخواست نہیں کرنی۔ اب حضرت عروہ رضی اللہ عنہ اما عائشہ صدیقہ کا وہ ہدیہ لے گئے اور ایسے طریقے سے وہاں رکھ دیا، اور پھر واپس تو پوچھا کہ خالہ جان آپ نے یہ کیوں کہا کہ نیچے رکھ دینا ہاتھ میں؟ فرمایا کہ ہاتھ میں دینے سے ظاہر ہے اس کا ہاتھ نیچے ہوتا تو اس میں بھی ایک بڑائی ہوتی، اور رسول اللہ نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور اگر آپ سلام کہتے تو پھر اس میں بھی دکھلاوے کا یعنی شائبہ تھا، اگر آپ دعا کی درخواست کرتے تو اس میں بھی ایک دکھلاوے کا۔ تو فرمایا کہ یعنی دینے والا یعنی ان تمام چیزوں سے اختراز کرے کہ جس کے لیے دے رہا ہے وہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے حافظ صاحب، چونکہ وقت تھوڑا ہے جی محدود ہے۔ انشاءاللہ اگلے جو نیکسٹ جو ان کو بلائیں گے تو میں چاہوں گا کہ وہ کم از کم 10-15 منٹ جو ہے نا وہ پہلے آئیں تاکہ پورا وقت آپ کو دیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ کریم جو کچھ کہا کمی زیادتی اللہ معاف فرما دیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے حافظ عبداللہ صاحب جو ہیں وہ اپنے خیرات کا اظہار فرما رہے تھے اور بیان فرما رہے تھے۔ اس وقت ہمیں آپ لوگوں کا فیڈ بیک جو ہے وہ مل رہا ہے، وقت بہت کم ہے، میں صرف نام ہی لوں گا تمام لوگوں کے۔ اس وقت ہمیں جناب زید جٹ صاحب، علامہ ہاشم ظہور صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ احتشام صاحب جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام ہے۔ اس کے ساتھ افتخار راجہ صاحب نے کہا ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام ہے، اور وسیم ستی صاحب نے بھی پروگرام کو پسند کیا ہے، اور کوہٹا پریس میڈیا سینٹر کا پیغام ہے، اس میسج کو مزید آگے پہنچائیے۔ راجہ وقاص جمیل صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت قیرت جو ہے وہ فرمائی جناب قاری صغیر صاحب نے، اور حافظ عبداللہ صاحب بہت پیارا بیان جو ہے فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے جی تھینکس ایریا مینیجر اسٹیٹ لائف راجہ وقاص جمیل کوہٹا، جی بہت شکریہ۔ اس کے بعد ارسلان صاحب کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام ہے، بے شک سیدہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمر صاحب کہہ رہے ہیں جی آئی لو مولانا صاحب وائس، ماشاءاللہ آپ کی آواز کی تعریف فرما رہے ہیں جی، پسند کرتے ہیں۔ نوید کیانی صاحب دیکھ رہے ہیں، اور جناب رانا غلام مرزا صاحب کہہ رہے ہیں جی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ جی سر ضرور۔
عمر گوری صاحب کہہ رہے ہیں جی پروگرام بہت اچھا ہے. نعمان کین صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جی بہت ہی خوبصورت. قاری عبداللہ صاحب اور افضال شمس صاحب نے کہا ہے جی ماشاءاللہ کیانی صاحب اور گوری صاحب آپ کی محبت اور خوبصورت بہت خوبصورت پروگرام ہے اور ماشاءاللہ حافظ عبداللہ صاحب کو میرا سلام عرض کیجیے. وعلیکم السلام. نعمان کین صاحب نے کہا جی ماشاءاللہ قاری صاحب بہت خوبصورت بیان ہے. اور رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. بلا تاخیر جو ہے وہ میں چند اشعار کے لیے جناب یہاں پر موجود ہے راجہ فیضان جنجیوان ان سے گزارش کروں گا کہ پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے. چند اشعار پیش کرے اس کے بعد حافظ عبداللہ صاحب دعا فرمائیں. خوبصورت کلام قسمتوں کی نظر حضور کی ماں کی شان. ہاں ملکہ یہ دو جہان ہیں میرے نبی کی ماں. ملکہ یہ دو جہان ہیں میرے نبی کی ماں. رحمت کا صاحبان ہیں میرے نبی کی ماں. اور زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک ایمان ہے میرے نبی کی ماں. ایمان ہے میرے نبی کی ماں. اور کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بیٹے امی جان. کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بیٹے امی جان. سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. ملکہ کے دو جہان ہیں. ماشاءاللہ جی بہت ہی خوبصورت انداز سے اپنی حاضری کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے. رانا غلام مرزا صاحب کہہ رہے ہیں جی حافظ عبداللہ صاحب کو میرا سلام عرض کر دیجیے اور تمام ٹیم کو بہت بہت مبارکباد. پروگرام کے اختتام پر حافظ عبداللہ صاحب یہاں پر موجود ہیں. خطیب جامع مسجد مدنی مین بازار کہوٹہ سے ان کی جانب چلوں گا کہ دعا فرمائے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر چلیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یہ قرآن پاک کی تلاوت ہوئی, ارنات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائی, دین کی جو چند باتیں ہوئی اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر یا اللہ تو اپنی ناراضگی غصے عذابوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اس وقت تیری ناراضگی کے جو اسباب ہیں اللہ کرونا وائرس کے نام سے اللہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اللہ کریم ماہ رمضان کی برکت سے اللہ تو اسے ختم فرما. یا اللہ خصوصاً عالم اسلام مسلمانوں کو اس سے نجات نصیب فرما. اللہ جتنے غیر مسلم ہیں اللہ انہیں بھی اس سے نجات عطا فرما, عافیت اور امن اور سکون نصیب فرما. یا اللہ تو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, خطائیں غلطیں کوتاہیاں نافرمانی معاف فرما. اللہ کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو دنیا سے چل بسے ان کی کامل بخشش اور مغفرت فرما, ان پر آخرت کے مراحل آسان فرما, ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. اے اللہ ماہ رمضان کی برکت سے اللہ تو ہماری تمام مشکلات کو دور فرما, زمینی آسمانی آفات بلیات سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما, ہر قسم کے شر بیماریوں سے اللہ تو حفاظت فرما. اللہ مسلمانوں پر رحم اور کرم والا معاملہ فرما, جتنی پریشانیاں اور مشکلات ہیں اللہ سب کو دور فرما. اللہ کیانی اصغر صاحب ان کے اہل خانہ
رکھانا بیٹے اور ان کی پوری ٹیم، افتخار غوری صاحب، یا اللہ ان سب کو اے اللہ تو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، ہر قسم کے شر فتنوں سے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، حق اور سچ بیان کرنے اور ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ۔ ماشاء اللہ جی، پروگرام کے اختتام پر آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں جو ہمیں فیڈ بیک دے رہے ہیں۔ اس وقت نعمان کین صاحب نے کہا ماشاء اللہ جی چاند بھائی بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، اس میں آپ لوگوں کا فیڈ بیک رہنا چاہیے۔ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ اس پروگرام کو مزید آگے شیئر بھی کیجیے۔ عرفان الطاف صاحب نے کہا ہے جی آمین ثم آمین، دعا میں ہمارے ساتھ شامل تھے۔ تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے پروگرام مزید آگے شیئر کیجیے اور اس ٹرانسمیشن کو مزید ہر ایک تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیجیے۔ پروگرام کے اختتام پر ٹیکنیکل سٹاف جناب احتشام کیانی اور اسلان کیانی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان افطار احمد غوری کو۔ شکریہ، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔